बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को महफूज रखें और इस वबा से जल्द अज जल्द निजात दिलाएं, आमीन। इस दुआ के साथ ही आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आगाज़ में आपको बताएंगे आज के टॉपिक्स के हवाले से कि जिन पर हम बात करने जा रहे हैं, जिनकी अहमियत को उजागर करने जा रहे हैं, या फिर इन टॉपिक्स पर रोशनी डालकर हम अपनी तमाम तर जो है वो ज़िंदगी को और तमाम तर मामलात ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का पहला टॉपिक तालीम के हवाले से है, तालीमी सरगर्मियों के हवाले से है, तालीमी पॉलिसीज़ के हवाले से है, जिसमें हम ये जानेंगे कि दर्स व तदरीस के हवाले से, तालीम व तदरीस के हवाले से जो बदलते हुए रुझानात हैं, जो नए रुझानात हैं, उनसे अपने तालीमी निज़ाम को हम किस तरह से जो है वो हम आहंग कर सकते हैं, उनको किस तरह से हम अवेयर कर सकते हैं, अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने टीचर्स को किस तरह से अवेयरनेस दे सकते हैं, हमारा तालीमी निज़ाम कैसे बेहतर हो सकता है और इसमें हम जो है वो नए दौर के नए तकाज़ों को कैसे शामिल कर सकते हैं, बदलते हुए रुझानात को कैसे शामिल कर सकते हैं। इसके हवाले से ट्रेनिंग्स देना कितना ज़रूरी है, तरबियत देना कितना ज़रूरी है और लोगों को बताना कितना ज़रूरी है कि ये हम सब की भलाई के लिए है, ये हमारी तरक्की के लिए, हमारे माशरे की तरक्की के लिए, हमारे मुल्क के अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए है। और जब हम बात करते हैं कि हमने दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, इस तेज़ रफ्तार दुनिया के साथ चलना है, टेक्नोलॉजी की दुनिया है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम भी टेक्नोलॉजी से अवेयरनेस रखें और अपने बच्चों को ट्रेनिंग दें। ना सिर्फ बच्चों को, ना सिर्फ स्टूडेंट्स को, बल्कि टीचर्स को भी ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। किस तरह से किया जा सकता है तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए, किन ग्राउंड्स पर काम करना ज़रूरी है, कितनी एफ़र्ट्स करनी है और कौन कौन से एलिमेंट्स और फैक्टर्स पर गौर करना है, उसके जो है वो हवाले से बात भी होगी और साथ ही अपनी ज़िम्मेदारियों को हम जानेंगे कि इसके टुवर्ड्स हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, हम अपनी ज़िम्मेदारियों को कैसे पूरा कर सकते हैं। आज अगर हम ये इंटरेस्ट डेवलप करना चाहते हैं, आज हम ये अर्ज डेवलप करना चाहते हैं कि हम तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाएं, हम तालीमी पॉलिसीज़ को बेहतर बनाएं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले हम ये देखें कि फ्लॉस कहाँ पे हैं, रूट कॉजेज़ कौन से हैं और उनको हमने किस तरह से फिल करना है, किस तरह से बैलेंस क्रिएट करना है, उसके लिए क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या सजेशंस हैं, वो भी हम जानेंगे और बेहतरी लाई कैसे जा सकती है, इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे कि हमारा तालीमी निज़ाम हमसे क्या डिमांड कर रहा है, हमारा जो दौर है, जो हमारा निज़ाम तालीम है, उसको कैसा होना चाहिए और इस नए दौर के नए रुझानात के साथ हम अपने तालीमी निज़ाम को किस तरह से हम आहंग कर सकते हैं, इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। जबकि आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो भी जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि पसमानदा इलाक़ों में भी तालीम के रुझान को मज़ीद बढ़ाना है, उन इलाक़ों के मसाइल क्या हैं, वहाँ कौन से फ्लॉज हैं, कौन से जो हैं वो प्रॉब्लम्स वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ के बच्चे, वहाँ के नौजवान फेस कर रहे हैं, इन पसमानदा इलाक़ों को किस तरह से फ्लरिश करना है तालीम के ज़ेवर से और इन तालीमी सरगर्मियों को, इस तालीम के निज़ाम को बेहतर बनाने में हम किस तरह से किरदार अदा कर सकते हैं। तालीम का फ़रोग़ क्यों ज़रूरी है, इसकी अहमियत भी उजागर करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा माशरा तरक्की करे, हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारा माशरा अमन व इस्तेहकाम का गहवारा बने और हम सब मिल के इस माशरे की बेहतरी के लिए किरदार अदा करें, इस माशरे को ग्रो करने के लिए, ग्रूम करने के लिए अपना किरदार अदा करें। तो एक नौजवान, एक बच्चा इस माशरे की बेहतरी और तरक्की में अपना किरदार कैसे अदा कर सकता है, इस माशरे के लिए एक फ़ाल किरदार कैसे बन सकता है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम रोशनी डालेंगे और इसमें तालीम उसको किस तरह से हेल्प आउट करेगी, तालीम उसको किस तरह से मदद फराहम करेगी, किस तरह से सपोर्ट करेगी, इस पर भी हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। दोनों टॉपिक्स के हवाले से आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें या फिर हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स आज मौजूद होंगे उनसे कोई सजेशन लेना चाहें, तो लाइव कॉल्स के ज़रिए
آپ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں. اوورسیز پاکستانی جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اگر پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں تو اپنا پوائنٹ آف ویو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور ہمیں بتا سکتے ہیں کہ نئے رجحانات کیا ہیں, ان کو ہم کس طرح سے اپنے تعلیمی نظام کا حصہ بنا سکتے ہیں. کتنا ضروری ہے کہ اس میں ہم موجودہ صورتحال کو بھی ڈسکس کریں. کووڈ-19 کی جو صورتحال ہے, کرونا وائرس کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں لاک ڈاؤن پیریڈ ہے, ہمارے بچے اسکول, کالجز, یونیورسٹیز نہیں جا پا رہے ہیں, لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنے تعلیمی سرگرمیاں جو ہیں اور تعلیمی نظام کو روک دیں یا پھر ان سرگرمیوں کو جاری نہ رکھیں. تو ہم نے دیکھا کہ ایک نیا کانسیپٹ متعارف ہوا, ڈسٹنٹ لرننگ, جس کے حوالے سے ہمارے بچے اور ٹیچرز دونوں اس طرح سے اویئر نہیں تھے یا پریکٹیکلی ان کو اس طرح سے جو ہے وہ اویئرنیس نہیں دی گئی تھی جس کی ضرورت تھی. اس ضرورت کو پورا اب کس طرح سے کیا جا رہا ہے, اس کو مزید کس طرح سے نرش کیا جا سکتا ہے, اس پر بھی ہم ضرور بات کریں گے. آغاز میں مہمانوں کا تعارف ہوگا, ان سے ملاقات ہوگی, لیکن جو اس سے پہلے موسم کی صورتحال شامل کریں گے اور دیکھیں گے کہ آج کا ویدر ہمیں کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے. جی سٹارٹ لیں گے اسلام آباد کے ویدر سے. میکسیمم ٹیمپریچر 33, منیمم 23 ڈگری سینٹی گریڈ. لاہور کی بات ہو جائے, میکسیمم ٹیمپریچر 33, منیمم 25 ڈگری سینٹی گریڈ. رخ کریں گے کراچی کا, میکسیمم ٹیمپریچر 35, منیمم 30 ڈگری سینٹی گریڈ. کچھ بات ہو جائے پشاور کی, میکسیمم ٹیمپریچر 36, منیمم 25 ڈگری سینٹی گریڈ. کوئٹہ کا احوال آپ کو بتائیں, میکسیمم ٹیمپریچر 34, منیمم 17 ڈگری سینٹی گریڈ. جی گلگت بلتستان, میکسیمم ٹیمپریچر 24, منیمم 14 ڈگری سینٹی گریڈ. لاسٹ میں بات کریں گے مظفر آباد کی, میکسیمم ٹیمپریچر 30, منیمم 18 ڈگری سینٹی گریڈ آج ریکارڈ کیا گیا ہے. جی موسم کی صورتحال آپ نے جانی اور اب ہم گفتگو کی جانب بڑھیں گے. آج کے پہلے ٹاپک کے حوالے سے بات کریں گے تعلیم و تدریس کے بدلتے ہوئے رجحانات اور ہمارا تعلیمی نظام کہاں سٹینڈ کرے. اس پر بات کرنے کے لیے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف کراتے ہیں. جی سب سے پہلے اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کریں بریگیڈیئر ریٹائرڈ انعام الرحمان صاحب, جو کہ ریسرچر ہیں, ماہر تعلیم ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. بہت شکریہ انعام صاحب آپ کی تشریف آوری کا. آج کی جو ہماری دوسری مہمان ہیں ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. سچ سویرا کا فرسٹ ٹائم حصہ بن رہی ہیں عروا انم ہمارے ساتھ, ایجوکیشنسٹ ہیں. ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. کیسی ہیں عروا, خیریت سے ہیں؟ عروا کے ساتھ آج کی جو ہماری تیسری مہمان ہیں ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ایجوکیشنسٹ ہیں, آپ سب ان کو جانتے ہیں, ہمارے مختلف پروگرام میں آتی رہتی ہیں. پروفیسر امبرین صبا صاحبہ, السلام علیکم. بہت شکریہ امبرین صاحبہ آپ کے بھی آنے کا. سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی انعام صاحب آپ سے. کیا کہیں گے آج کا جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے تعلیم و تدریس کے بدلتے ہوئے رجحانات اور ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ کہاں سٹینڈ کر رہا ہے, اس کو جاننا کتنا ضروری ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں آج کا جو موضوع ہے اس میں 4 بنیادی چیزیں ہیں. اس میں تعلیم بھی ہے, ٹھیک, اس میں آپ نے تدریس کو بھی شامل کیا ہے. اچھا, اسی میں آپ نے جو تقاضے ہیں اس وقت کے, آئی وش کے رجحانات کی بجائے تقاضے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے شاید زیادہ بہتر ہوتا ہے. اور پھر جو ہمارا اس وقت تعلیم نظام جو ہے اس کے حوالے سے بھی ایک بہت ہی واسٹ موضوع ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ بیسیکلی میں ایک قرآن کریم کا ریسرچر ہوں. صحیح, ماشاءاللہ. آلدو یہ جو ٹاپک ہے میرا اپنا بی ایس سی آنرز کا یہ ریسرچ ٹاپک بھی تھا. واہ. تو اس حوالے سے کافی چیزیں میں جب مجھے پتہ چلا کہ اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے تو آئی جسٹ ریکارڈ فیو آف مائی میموریز. کچھ یاد آئیں, کچھ ظاہر ہے کہ بہت عرصہ ہو گیا. اب جب میں یہ خود میری اپنی تلاش رہی کہ ان چیزوں میں قرآن کریم ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے, تو ایک جو آیت میرے سامنے آئی اس کا ترجمہ اس طریقے سے ہے, پوچھو اہل ذکر سے اگر تمہیں علم نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چھوٹی سی ایک آیا ہے
اس میں یہ پورے کا پورا موضوع جو ہے وہ سما جاتا ہے. ڈیفینیٹلی. اب لیکن جب یہ آیت سامنے آئی تو میرے لیے بڑی حیرانی کی بات تھی کہ عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہے تو ہمیں کسی اہل علم کے پاس جانا چاہیے. صحیح. ایم رائٹ؟ بالکل. لیکن قرآن کریم جو ہے یا اللہ کریم نے تو وہاں اہل ذکر کا تذکرہ کیا ہے. تو میرے لیے بڑی حیرانی کی بات تھی کہ یہ اہل ذکر کون ہے. بڑے تلاش کی، سوچ بچار کیا، کافی علماء کرام کے پاس گیا تو ان کا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اہل علم بھی ہیں اور اہل عمل بھی ہیں. اچھا، لیکن میری اس سے پیاس نہیں بجھی. میں سمجھ رہا تھا کہ نہیں، اس میں کچھ نہ کچھ اور ہے، کچھ کمی ہے، کیونکہ ذکر کے اپنے معنی ہوتے ہیں یاد رکھنا. اب یہ تو نہیں کہ جس نے پورا رٹا لگایا ہوا ہے، اللہ کریم یہ تو نہیں کہیں گے جس نے بھائی کتابوں کو پورا رٹا لگایا ہوا ہے آپ ان کے پاس جا کے پوچھ لو. میں جب ان پارٹیوں سے مایوس ہوا پھر میں نے کچھ روحانی علماء ہیں ان سے رخ کیا. کرتے کراتے اٹ ٹک لاٹ آف ٹائم، لیکن جو جواب مجھے ملا وہ پر بہت خوبصورت ہے. کہ جی اہل ذکر آپ اس شخصیت کو یا اس ذات کو کہیں گے جس کے پاس نیچرل سائنسز اس کا بھی مکمل علم ہو، جس کے پاس سوشل سائنسز کا بھی پورا علم ہو، جس کے پاس آپ کے دین کا بھی پورا علم ہو. تو میں نے صاحب سے پوچھا، میں کہا سر ایسا بندہ مجھے کہاں سے ملے گا جس کے پاس یہ ہر طرح کے علوم. انہوں نے کبھی سوال کرنے والا جو ہے وہ تو کوئی بھی سوال لے کے آ سکتا ہے. بالکل. اس کا سوال دین کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، اس کا سوال دنیا کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، اس کا کوئی سائنٹیفک ریسرچ کے حوالے سے ہو سکتا ہے، اس کا کوئی معاشیات کا مسئلہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے آپ بندے موجود ہیں، آپ کو ڈھونڈنا پڑیں گے. اب اگر ہم اسی بات کو، اب یہ وہ ڈیفینیشن ہے جو مجھے پسند آئی اور آج تک میں اپنے اسٹوڈنٹس کو آگے ٹیچ کرتا ہوں اس آیت کا. صحیح. اب اسی کو اگر ہم ایک براڈر پراسپیکٹ میں لے جائیں، ایک تعلیمی نظام کی طرف لے جائیں، میں اسٹریٹ اوے باقی چیزیں اسکپ کر کے ادھر جا رہا ہوں. صحیح. کہ ہمیں ایسا ایک تعلیمی نظام چاہیے جس میں جو آل انکمپسنگ ہو. کیونکہ جیسے علامہ اقبال نے کہا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ہمیں سائنٹیفک نالج بھی چاہیے. صحیح. ہمیں ریسرچ بھی کرنی ہے. ہمیں معاشرت، چونکہ اس معاشرے میں رہتے ہیں، اس معاشرے میں جتنے بھی علوم کی ضرورت ہے، خواہ اس کا تعلق اکنامکس کے ساتھ ہے، اس کا تعلق کامرس کے ساتھ ہے، اس کا تعلق دین کے ساتھ ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں ہمارا تعلیمی نظام جو ہے اسے ایک آل انکمپسنگ ہونا چاہیے. اب یہ ہے جو ہونا چاہیے. اب پھر اگلی بات آ جاتی ہے کہ ہے کیا، ہم سٹینڈ کہاں کر رہے ہیں، ہم ویئر وی سٹینڈ. اب میں دوبارہ نو آئی ول کم بیک ٹو تعلیم. تعلیم جو ہے یہ لفظ نکلا ہے علم سے. ٹھیک. اور علم کے اپنے معنی ہوتے ہیں انفارمیشن. تو اس کا مطلب کہ یہ ایک انفارمیشن سیکنگ ہے یا انفارمیشن ایکوائرنگ ہے. اور اس کے جو بنیادی ذرائع، اب میں کہتے جب اللہ نے بندے کو پیدا کیا تو سب سے پہلی حص جو علم کے راستے کی طرف لے کے جاتی ہے وہ آپ کی سماعت ہے. سب سے پہلی جو حص آپ کے کام آتی ہے سماعت، سننا، کسی کی آواز جو سننا. سنیں گی، دماغ میں جائے گی، بندہ کچھ سوچے گا، تو تھوڑا سا الرٹ ہوگا یہ آواز آ کہاں سے رہی ہے، what does it mean. اس طرف بھی پھر ذہن جائے گا. پھر دوسری سماعت ہوتی، بصارت ہوتی ہے. آپ آنکھیں، آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، نیچرلی آپ اس شخصیت پر متوجہ ہوں گے کہ یار یہ کون ہے جو مجھے اس طریقے سے بلا رہا ہے اور یہ کیا میرے سے کہنا چاہ رہا ہے، کیا مجھے سمجھانا چاہ رہا ہے. اب یہی دونوں چیزیں اپلائی کریں تو ہمارا ٹیچر سامنے آ جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. ایک بچہ جب اسکول میں جاتا ہے، کالج میں جاتا ہے، وہ ٹیچر کو سنتا بھی ہے، ٹیچر کو دیکھتا بھی، اور سلولی گریجولی یہی ٹیچر اس کے لیے ایک رول ماڈل بن جاتا ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اب پھر اس سے آگے جب ہم بڑھیں گے تو ٹیچرز کی ذمہ داریاں اور وہ رول ماڈل کس طرح سے رسپانس دے رہا ہے اس پر آئیں گے. بریگیڈیئر صاحب ان ڈیٹیل ہم گفتگو کریں گے. عروہ آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے اس خوبصورت گفتگو میں؟ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ دو طرح کے مسائل ہیں. آپ نے مسائل کی بات کی تھی تو دو طرح کے مسائل ہیں. ایک تو اپرچونیٹیز کی کمی ہے، وہ ایک مسئلہ ہے.
دوسرا سب سے بڑا جو مسئلہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام ہے وہ ہمارے کریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی بھی ایسا اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا نہیں ہے جو ہمیں بتائے کہ ہمیں اتنے اسٹوڈنٹس ریکوائرڈ ہیں اور ان ڈپارٹمنٹس کے لیے کتنے ڈاکٹرس چاہیے, کتنے انجینئرس چاہیے, کتنے آئی ٹی پروفیشنلس چاہیے, اور وہ لوگ پھر اتنی ہی یونیورسٹیز کے اندر اس طرح سے ایڈمیشن ہو اور وہ لوگ باہر ہیں. اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کہ بچے بس پڑھ رہے ہیں اور وہ باہر آ رہے ہیں, اور جب وہ یونیورسٹی سے باہر آ رہے ہیں تو دے ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر ہم اپرچونیٹیز کی بات کریں, اپرچونیٹی ایک ایشو ہے, اس پہ بات بھی ہوتی ہے, لیکن جو ہماری کریئر کاؤنسلنگ ہے نا اس پہ بات نہیں ہوتی ہے. جب بھی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں جی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں فلاں جگہوں پہ اسکولز ہونے چاہیے, ٹھیک ہے اسکول ہونے چاہیے, لیکن وہاں پہ ایسے ٹیچرز ہوں جو ان کو بتائیں کہ ہاؤ ٹو تھنک, ان کو پتہ ہو کہ ان کے براڈر پرسپیکٹیو میں ان کے آبجیکٹیوز کیا ہو سکتے ہیں. تو وہ ہمیں ان کو نہیں بتائے جاتے ہیں. وہ بس ان کو بتایا جاتا ہے آپ نے ڈگری لینی ہے. ان کی پرسنل جو گروتھ ہے, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہے, اس پہ اتنا کام نہیں ہو رہا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا, ہمارے ٹیچرز کی اگر بات کریں تو ٹیچرز کو سب سے پہلے ایک وقت تھا جب چاہے اپرچونیٹیز اتنی زیادہ نہیں تھیں, ٹاٹ کے اسکولوں میں بھی بچے ہوتے تھے, لیکن ٹیچرز نے ان کی تربیت ایسے کی کہ وہ انہوں نے بہت نام بنایا اور وہ بہت زیادہ انہوں نے اچھا کنٹریبیوٹ کیا. لیکن اب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں انفراسٹرکچر اچھا چاہیے, ہمیں اسکول کے وہ چیزیں ٹھیک ہیں, لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارے لیے ٹیچرز ہیں کہ وہ تربیت پہ کام کریں اسٹوڈنٹس کی. اگر وہ نہیں ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم کیونکہ ہمارا جو کنٹری ہے وہ ہماری اگلی جنریشن نے چلانا ہے. اگر اس کی ہم تربیت پہ توجہ ہی نہیں دے رہے ہیں, وہ صرف ڈگریز کے پیچھے, گریڈس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور کنٹری کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. تو اس پہ کام کرنے کے لیے بہت زیادہ بالکل ضرورت ہے. اس پر کس طرح سے کام کیا جا سکتا ہے اور ٹریننگ کس طرح سے دی جا سکتی ہے, اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے. پروفیسر صاحبہ, آپ کیا اس میں ایڈ کریں گے؟ بڑی خوبصورت جو ہے وہ ڈسکشن کی ہمارے دونوں پارٹیسپینٹ. جی بالکل, دونوں کی باتوں سے میں ایگری کرتی ہوں, خاص طور پہ عروہ صاحبہ کی بات سے, کہ دیکھیں ہمارے پاس جو اس وقت سچویشن ہے, جو انہوں نے پہلی بات کی تھی کہ جی ہمارے اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا نہیں ہے, بالکل صحیح بات ہے, لیکن ہمارے یہاں ٹوٹل پلاننگ نہیں ہے. یہ سب باتیں پلاننگ کے ساتھ ہوتی ہیں کہ ہمیں کتنے انجینئرز ریکوائرڈ ہیں, ہمارے پاس کہاں کہاں جگہ ہے, ہمارے پاس ڈاکٹرز کتنے ریکوائرڈ ہیں, کہاں کہاں جگہ ہے, ہم اتنے ہی بچے بنائیں. جبکہ ایسا ہمارے پاس بالکل نہیں ہے. اور ہم یوں کہیں کہ صرف ایجوکیشن میں ہی نہیں, ہر جگہ پر ہی ایسا ہے. پلاننگ کہیں نہیں ہے, ایڈمیشن اوپن ہے. تعلیم کی جہاں تک آپ بات کرتی ہیں, وہ اس وقت جس سچویشن میں ہم ہیں, میم عروہ صاحبہ نے بڑی اچھی بات کی کہ جو ٹیچر ہے اور جو اسٹوڈنٹ ہے, پہلے ٹاٹ کے پڑھے ہوئے, کاش ہم بھی ٹاٹ کے پڑھے ہوتے کہ وہ ٹاٹ کے پڑھے ہوئے آج ایک بہترین سائنٹسٹ, بہترین انجینئر, بہترین ڈاکٹرز ہیں. اب آنے والی نسل جو پچھلے میرا خیال ہے 30 سال کی تو ہے کم سے کم, وہ آرام و آسائش کی پلی ہوئی ہے. بالکل, ایک تو آرام و آسائش کی پلی ہوئی ہے, ایک بہت سختی کی پلی ہوئی. آرام و آسائش کی پلی ہوئی ہماری جو بھی اب آنے والی نسل ہے, اس کے لیے ٹیچر جسٹ ایک انسان ہے, اس لیے کہ وہ اسٹوڈنٹ اتنا پاورفل ہے ان اسکولز کے ساتھ کہ وہ ٹیچر کو آؤٹ کروا سکتا ہے. والدین اتنے نرم دل ہیں کہ وہ بچے کا ہوم ورک کر کے بھیج دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایکسیپٹ کیا جائے. بچے کے اوپر سختی نہیں آنے دیتے. یہ انسانیت کا اصول ہے کہ کچھ سختی, کچھ نرمی, کچھ سختی جب تک نہیں ہوگی بچے کی پرسنالٹی نہیں بنے گی. ایک تو پچھلے 30 سال کا ہمارے ساتھ یہ مشکل آ گئی. دوسرا, ہم جو گورنمنٹ اسکول اور ان سب کی طرف جاتے ہیں تو 70s سے ہمارے پاس یہ کچھ سلسلہ بنا کہ ایجوکیشن لیسٹ پرائرٹی پہ چلی گئی. بجٹ اس کا دن بدن ڈکریز ہوتا چلا گیا, اور اس کے اندر وہ لوگ آنے لگے جن کو کہیں جاب نہیں ملتی تھی, وہ یہاں آ کر کام کرتے تھے. تو جو سب میں آپ یوں کہیں کہ ڈسکارڈڈ مٹیریل ایک ایکسلنٹ مٹیریل کیسے بنا سکتا ہے. نمبر 2 بات یہ, چلیں یہاں تک بھی ایک سلسلہ چلتا رہا, بچہ خود آگے بڑھ سکے. فائنینشلی اتنا ڈاؤن ٹیچر کے ساتھ رہا کہ 80s میں آ کر اس کی رسپیکٹ بھی جاتی رہی. چلے پیسے نہیں تھے, پہلے وہ سائیکل پہ ہی چلتا تھا, تو بھی ایک رسپیکٹ ہوتی تھی. لیکن جب رسپیکٹ بھی جاتی رہی تو پھر معاشرے کا وہ فعال, وہ تربیت کرنے والا ٹیچر نہیں رہا. وہ ایک آئیڈیلسٹک ٹیچر بہت کم رہ گئے کہ جو پہلے آئیڈیلسٹک ہوتے تھے. اچھا, آئیڈیلسٹک کوئی کیوں ہوتا ہے؟ والدین بھی تو اجازت دیتے تھے. بالکل, آج کے والدین کہتے ہیں ہاتھ نہ لگانا. ارے بھائی, اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ میرے بچے کو کچھ کہہ سکے. تو جب آپ
ان کی ساری نرمیاں ان کے لیے رکھ لیں گے تو سختی کدھر ہے؟ جو کہ بہت ضروری ہے ہمارے پاس جو ہیں وہ ٹیچر ایجوکیشن کے لیے پیسے نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں تو ٹیچر آپ 3,000-4,000 ہزار روپے پہ رکھتے ہیں تو آپ کیا ڈیلیوری اس سے محسوس کرتے ہیں کہ وہ کیا دے گا آپ کو؟ تو میں تو یہی کہوں گی کہ یہ سارا، اور تعلیم کوئی ایک چیز نہیں ہوتی کہ اس کی ترقی کیسے ہو، صحیح، تعلیم انٹیگریٹڈ ہے ڈفرینٹ چیزوں سے مل کے، پورے معاشرے سے مل کے پھر تعلیم کا سلسلہ. بالکل، اس کو سمجھنا کتنا ضروری ہے. آپ اسے کنٹینیو کریں گے. ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں.